अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करते हैं, इस वक्त इसराइल और अमेरिका मुसलमानों को आपस में लड़ाने में कामयाब हो चुके हैं। सऊदी अरब और यमन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो सुलह करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान साहब फिर दोबारा गुस्से में आ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या भंड मारा है एक सहाफ़ी के खिलाफ, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त मैं आपके सामने जो खबर रख रहा हूँ कि भाई साहब, आपको मैंने बार बार कहा है कि देखें, ये कोशिश हो रही है इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से कि मुसलमान आपस में लड़े और मुसलमानों के दरमियान जो है लड़ाई, ये जो तनाव है, इसमें वो सारे एक हो जाएं और कम से कम ये एक हिस्सा जो है, ये तकरीबन 80% मुसलमान जो है ये ईरान के खिलाफ हो जाएं, या वो कुव्वतें जो गजा के हक में खड़ी हैं और इसराइल के खिलाफ है उनके साथ गुत्था हो जाए। अब ये सारी सिचुएशन में मेन स्ट्रीम मीडिया जो किरदार अदा करता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और फिर मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त इसराइल, क्योंकि आपको पता है कि बहरीन, कुवैत, अरब अमारात यानी दुबई की मैं बात करूं, उनके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी पेचीदगी से वारदात डाली और सारा मलबा इन मुसलमान ममालिक पर डाल दिया है। अब जाहिर बात है, इन मुसलमान ममालिक पर जब गन डाला गया कि इनकी सरजमीन अगर किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो क्या होगा, इन पर ताबड़तोड़ हमले होंगे और ईरान तो किसी को नहीं बख्श रहा है। अब ये जो खबर आई है मेरे पास, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि रवा माह बहरीन और कुवैत की जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइल के जखीरा करने वाले मराकज़ समेत फौजी आदाफ को टारगेट किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे भेजकर उनके अंदर मौजूद आदाफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह तेहरान के खिलाफ इन ममालिक की पहली बराह रास्त कार्रवाई थी जो इस मुश्किल सूरत को जाहिर करती है जिसका अरब रियासतों का जंग तूल पकड़ने का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब से ईरान इस माह के शुरू में किए गए फिजाई हमलों में ड्रोन और मिसाइलों के जखीरा करने वाले मराकज़ समेत दीगर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अच्छा, अब इसमें एक और वारदात डाली गई। वो कहते हैं कि भैया, इसमें सबसे ज्यादा दुबई ने लोकेशन दी और इन लोगों ने उनको मारा, ईरान को मारा। अब आप इसमें इस वारदात को देखें कि भाई सब कैसे इसराइली अखबारात, अमरीकी अखबारात कैसे मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा रहे हैं। अब आप देखें, यमन और सऊदी अरब के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो आपने देखा कि सऊदी अरब ने यमन के अल अदीदा बंदरगाह पर कल रात को शदीद किस्म की बमबारी की थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, अरब जराए के मुताबिक यमन ने सऊदी शहर शीजान के सनती इलाके आरामको की मलकियत के एक तेल की तंसीब को निशाना बनाया जिसमें आग भड़क उठी, जहां बहुत सारी आग भड़क उठी है। और अगर आपको थोड़े बहुत विजुअल हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो आग भड़क उठी है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप देख सकते हैं। तो एक तरफ तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई साहब ये मामला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी कहां तक जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को भी कहा था कि अभी यह फैसला नहीं किया गया कि ईरान पर बड़े हमले किए जाएं या नहीं, क्योंकि तेहरान अब वाशिंगटन के साथ बातचीत संजीदा होता नजर आ रहा है। अब यहां देखिए वारदात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जब पता चलता है कि भाई साहब यहां में काम अब नए हॉर्मुज़ खुल नहीं पा रहा है, वहां से जाके बाबुल मंदाब जो है उसको बंद कर दिया गया है, तो पूरी दुनिया में ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ रही है और परेशानी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ रही है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वो अब नए हुर्मुज़ को खोल देंगे, पर वो नहीं खोल पाए, इतने शदीद हमले करने के बावजूद नहीं खोल पाए। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि वो इसराइल को इस जंग में नहीं घसीटना चाहते, उसको पता है कि इसराइल फिर बेचारों की बड़ी बुरी हालत होती है, फिर जमीन के नीचे सारे डिप्रेशन में जिंदगी गुजारते हैं। तो वो कहते हैं अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान उनको नहीं छोड़ेगा, हमला करेगा। इसीलिए अमेरिका हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी एक नई सोच पाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मामले में कोशिश कर रहे हैं कि मामला किस न किस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी, उसके बाद रियाज ने एक बार फिर ओमान से क्या कहा है, सालसी की दरखास्त की है। अरब दुनिया में अगर आप देखें, सऊदी अरब को पता है कि भाई साहब ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ेगा, हालात बढ़ेंगे, तबाही की तरफ जाएंगे, तो इसराइल का इसको फायदा है।
سعودی عرب پہلے بھی یمن کے ساتھ جب اس نے پنگا لیا تو حوثیوں سے اس نے کہا درخواست کی تھی کہ 4 سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اس نے پھر یہ اخبار کہہ رہا ہے کہ رپورٹ میں مطابق یہ کہا ہے کہ صنع کی جانب سے بحیر احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کے بعد صورتحال ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی، جس سے خطے میں کشیدگی اور ممکنہ تصادم کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ الاخبار کے مطابق انصار اللہ نے خبردار کیا کہ اگر یمن کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی یا مزید اشتعال انگیزی کی گئی تو سعودی عرب کے اہم اور حساس علاقوں کو وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب نے کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا ایک وفد مسقط بھیجا، جبکہ عمان کی وزارت خارجہ خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے رابطہ تیز کر رہا۔ سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب اب معاملہ بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ حملے نہیں کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی 4 سال کے لیے سعودی عرب نے یہ درخواست کی تھی، اب عمان کو کہتا ہے کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں اور حوثیوں کے ساتھ ہمارے رابطے بحال کریں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حوثی، ظاہری بات ہے غریب آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ایسی زندگی غربت میں گزری تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات ان میں نے دیکھی کہ وہ لڑتے بڑا اچھا ہیں، بڑے تگڑے قسم کے لوگ ہیں۔ میں تو ان سے ملا بھی ہوں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کے بدن بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح مکرانی ہمارے کراچی میں رہتے ہیں ان کی طرح سخت قسم کے۔ اور بیچارے عرب ممالک کے، سعودی عرب یا شیخ جتنے بھی ہیں، ظاہری بات ان کے پاس پیسہ، جب پیسہ آ جاتا ہے تو آرام بڑھ جاتا ہے، تو ان کے ساتھ فائٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب نے درخواست کی کہ بھائی صاحب ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا جاتا ہوں خیبر پختونخوا کی طرف، اور خیبر پختونخوا میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن جس نے کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جس نے خبر دی اس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اندازہ لگا لیں، یہ وہ تحریک انصاف ہے، یعنی صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔ عمران خان نے تو یہ بیانیہ بلڈ کیا تھا اور اس بیانیے کے تحت لوگوں کو اکٹھا کیا، اور تحریک انصاف جو پوری عوام میں مقبول، اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صحافیوں کی آزادی اظہار رائے، جمہوریت کی بات کر رہے تھے، ججز کی آزادی کی بات کر رہے تھے، لیکن آج ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ تحریک انصاف پہلے تو انہوں نے ایک بل تیار کیا، اس بل میں کہا گیا کہ اسپیکر سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اسپیکر کے اوپر کوئی سٹوری نہیں لکھ سکتا ہے، ہماری کیبنٹ میں خبر کوئی اگر اس کو کوئی ٹویسٹ دے گا تو وہ صحافی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب اقتدار میں یہ لوگ آتے ہیں اور ان کے اندر جو آمر ہے نا، وہ چھپا ہوا آمر کھل کے آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ نوجوان بڑا تگڑا صحافی ہے، یہ کیا کیا اس نے؟ اب پہلے میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اپنے ہی سینیٹر نے کیا معافی مانگی ہے، ذرا آڈیو سن لیجئے گا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سینیٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب، اور اعظم سواتی کے اس ٹویٹ کے بعد اس وقت یعنی وہ اس نے کیوں معافی مانگی تھی، سن لیجئے گا۔ السلام علیکم مڑے اگرورا اور تنولا دی پراو، میں ہاتھ بن کے تساں کو معافی منگنا کہ میں اکرام کو جڑا ٹکٹ دلایا، اس کو بعد جڑا گڈیاں دا خاری تنولا اگرور دے علاقے وچ آسا 1 کروڑ 2 لاکھ روپے جڑا میں خالی گڈیاں دا کرایہ دیتا۔ اس لڑکے کو جڑا ہے یہ میرے کو اس کی ویڈیو ہے، میرے کو اس کا رائٹنگ بچ ہے، میرے کو اس کا وائس میسج ہے۔ یہ آپ نے سنا، اور یہ اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جو بندہ ہے یعنی یہ جو میں نے اس کو ٹکٹ دیا، اب آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ٹکٹیں جیسے بانٹی گئی ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس میں مبینہ طور پر کتنی کرپشن کی گئی ہے، کس کس بندے نے کیا کیا پیسے لیے ہیں۔ عمران خان نے جن کے نام دیے تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اب مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایم پی اے اکرام غازی، سینیٹر اعظم سواتی نے قسمیں کھا کر آپ نے اس کی ویڈیو سنی کہ بھائی صاحب میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اپنی عوام سے، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کی کرپشن کے حوالے سے تحقیقات تحریک انصاف کو کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک نوجوان صحافی جو بیچارہ صحافت کر رہا ہے، اس پر انہوں نے پی کا ایکٹ لگا دیا اور اس کو کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ اپنی تیاری کر لو مقدمے کے لیے۔ یعنی صحافی کا کام ہوتا ہے، بھائی صاحب صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا۔ اب میں خبر دے رہا ہوں، کل آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کے بجائے، میرے خیال رکھنے کے بجائے آپ کیا کریں، آپ میرے پہ پی کا ایکٹ لگا دیں۔ اب یہ صحافی شہزاد نواز ہے، اس پر پی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سو یہ وہ صاف شفاف تحریک انصاف تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علیمہ خان صاحبہ بڑی تعداد میں ہم رشقے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ بڑی تعداد میں عوام نکلے اور وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ایک تحریک کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچی ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ نکلے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب اقبال افریدی نے خطرناک قسم کا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر حلف کھا کر کہتا ہوں کہ اڈیالہ میں میری عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ اقبال پارٹی میری بات نہیں مان رہی ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ ایک جلسے میں اقبال افریدی نے کہا ہے، اور اقبال افریدی کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ہے اور تحریک انصاف بھی اس کے خلاف ہے۔ اکثر وہ بڑی بلنٹلی بات کرتے ہیں، انفلٹر باتیں کرتے ہیں، جس سے تحریک انصاف کے ان لوگوں کو بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے جو خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے۔ تو اوورآل تحریک انصاف کے اندر یہ معاملہ کیا چل رہا ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن مولانا صاحب اپنی جو فریاد ہے وہ سامنے بھی لے کے آئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ انگریز کے دور میں جب انگریز کے ساتھ کوئی وفادار ہوتا تھا تو وہ محب وطن ہوتا تھا، لیکن جو اس کے خلاف ہوتا تھا وہ غدار ہوتا تھا۔ آج کل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ بھائی صاحب جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ اچھے ہیں تو آپ محب وطن ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو پھر آپ غدار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے صحافی نے ایک اور سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کے بیانیے سے زیادہ تر فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو ہوا ہے، تو اس پر مولانا صاحب نے بڑی سخت قسم کی باتیں کی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ جب میرا بیانیہ، میں تو پاکستان میں بات کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کو تھوڑا سا سنیں پھر بات اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر کو دیکھتا ہوں، اگر میرے بیانیے مجھ پر غلط ایک الزام لگا کے مجھے ایک ابتلا میں مبتلا کرنے کے بعد جب میں نے اس کا دفاع کیا، میرے دفاع کو اب کاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں تو جب بنگال میں آپ سرنڈر کر رہے تھے اس کا انڈیا پہ کیا اثر تھا، اس وقت ہندوستان کو کیا پیغام دے رہے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی اس کے باتیں کرنے پر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک طرف تو آپ نے میرے خلاف جو لوگوں کو کھڑا کیا، جس طریقے سے انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میرے بیانیے سے بھارت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، تو جو آپ بنگال میں سرنڈر ہوئے اس کا کیا بنا؟ اب میں دیکھ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور خاص کر انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے سابق، وہ کہتے ہیں ہماری مسلح افواج کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس ملک میں امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ ملک اس طرح قائم نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہیں یا آپ کو کسی عہدے، کرسی یا مفاد کی خواہش ہے تو اس کے لیے شہداء کی قربانیوں کو نشانہ نہ بنائیں۔ شہداء کی بے حرمتی قوم کے جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان پہ کئی اٹیک کیے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو دل کی خواہش تھی وہ میں نے اس ویڈیو میں سنی۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بھی اگر سن لیں یا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ویسے بہت لمبی ویڈیو ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے ہمیں اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے اس قسم کا بیانیہ ہم نے شروع کیا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کی جو بات تھی وہ لائے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ بھائی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو مدرسوں کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے، آپ نے جس طریقے سے ہم پر الزام لگائے، ہماری مدرسوں کی رجسٹریشن روک کی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ درست سمت میں چلے تو پھر یہ معاملہ بھی سورٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا وہ موقف سامنے عوام کے رکھ دیا جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب بڑے انقلابی بن چکے ہیں، مذمت کی پالیٹکس انہوں نے رکھی ہے۔ بہرحال یہ انٹرویو اگر آپ دیکھیں تو کوئی بڑا صحافی نہیں ہے، نہ کوئی جانا مانا صحافی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تقریباً یہ بالکل یعنی دونوں کے بیچ میں جس طریقے سے یہ کویشچن وغیرہ ہوئے ہیں تو آپ کو صحافی کے سوال سے بھی انداز ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا تگڑا صحافی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں جس طریقے سے تحریک چلی اسٹوڈنٹ کی، اس کے بعد بہت بڑی خبر ہے، نوجوانوں نے نریندر مودی کو سرنڈر کر دیا ہے،
اور اس آپ کو پتہ ہے کہ دھرمیندر پردھان جو ایجوکیشن منسٹر ہے، جس پر یہ بار بار کرپشن کے الزامات بھی تھے، جس پر پیپر لیک کرنے کے الزامات بھی تھے، کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں ہم ان کو کچل دیں گے، کاکروچ کو کچلا جاتا ہے تو ہم ان کو کچل دیں گے۔ لیکن نوجوانوں نے کہا کہ ہم اب ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور یہ یقیناً بہت بڑی مومنٹ تھی، اور نریندر مودی کو بھی لگ پتا گیا تھا کہ بھی سب معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ تو اب کاکروچ جنتا پارٹی کو مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹ لگی کہ ہندوستان میں انٹلیکٹ لیول بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں جو انہوں نے اسپیچ کی، تقریریں کی ہیں۔ مجھے افسوس بھی اپنے نوجوانوں پہ آئے کہ ہم لوگ آج بھی جس طریقے سے ٹک ٹاکوں میں، مختلف چیزوں میں، ٹاپکس میں بزی ہیں، جو انٹلیکٹ لیول میں نے ان بچوں میں دیکھا ہے وہ کمال کا ہے، اور آخرکار انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم نے اپنا استعفیٰ ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔